अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज हम लोग थोड़ा-सा डिफरेंट कुछ करते हैं। आज हम एक वीडियो देखते हैं, मैं आप लोग को ना उसका टाइटल मुझे याद भी नहीं हुआ है क्या था, 1 मिनट रुकिए, मैं शेयर करती हूँ, सामने लिखा है, ये रहा। हज क्या है? हज का रूहानी पहलू, अहकाम व मसाइल, तरीक़ेकार, सब कुछ जो हमें चाहिए, ठीक है? अब आई होप ये सारी चीज़ें वाक़ई इस वीडियो में हो। कभी-कभी किसी और डायरेक्शन में निकल जाते हैं ना, ठीक है? तो देखते हैं। और अच्छा, मैं ये कह रही थी, मैं ना इस वीडियो को जहाँ पे ये थोड़ा स्लो जा रहे हैं ना, थोड़ा 2 की स्पीड पे चलाती हूँ, सही है? कहीं आप लोग को लगे कि आप बहुत तेज़ जा रहे हैं तो कर दूँगी, कम कर दूँगी 1.5, फिर भी तेज़ लगे 1 कर दूँगी, सही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बता दीजिएगा कंफर्टेबल होके, कोई ऐसा मसला नहीं, चैट पे लिख देगा, वैसे ना जहाँ स्पीड का इश्यू है। चलिए तुम स्टार्ट स्टार्ट करते करके देखो, अगर लगा तो फिर कह देंगे इंशाल्लाह। सही है क्या? अगर समझ आ जाएगी फिर तो कोई मसला नहीं, अच्छा है कि जल्दी जल्दी चली जाए। सही है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप चुन लिए गए हैं अल्लाह के घर के तवाफ़ करने के लिए, उस वादी के लिए जिसे 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया, जिसे खलीलुल्लाह ने अपनी दौलत, माल, शहज़ादगी, सल्तनत सब कुछ कुर्बान करके इराक़ से एक ठोकर पे रखा और अपने रब के घर की तरफ चल पड़ा। वो घर जो अभी बना नहीं था, टीला था, रेत का टीला, और उसके पहले आबादकारों में एक औरत और एक नौज़ायदा बच्चा। औरत की मामूज की हिफाजत करने वाला उसका शौहर उसे वहाँ छोड़ गया, ये कह करके ये अल्लाह का हुक्म है, और पीछे मुड़कर नहीं देखा। औरत जब ईमान की थी, उसने जाते हुए पूछा कि आप किसी नाराज़ी की बिना पर छोड़कर जा रहे हैं या अल्लाह का ये हुक्म है? उसके शौहर ने ये उसे कहा, ये अल्लाह का हुक्म है। औरत ईमान की इस बुलंद दर्जे पर खड़ी थी कि उसने कहा कि फिर खुदा मुझे ज़ाया नहीं करेगा, और फिर अल्लाह ने उसको ज़ाया नहीं किया। ऐसी तरक्की हुई कि आज लाखों लोग उस घर की तरफ दीवाना मार जा रहे हैं। उस बियाबान, बेआबो गया, बेवादिन गैर ज़ी ज़रिन ऐसा आबाद हुआ कि दुनिया का हर फल वहाँ पर है। ऐसी खुशहाली नसीब हुई कि हर नेमत वहाँ पर है। ऐसा अमन हासिल हुआ कि लोग वहाँ जाकर अपने दुश्मन को भी गहरी निगाह से नहीं देखते। जानवरों को अमन, दरख्तों को अमन, पौधों को अमन, पत्तों को अमन, इंसानों को अमन। कोई किसी को डरा नहीं सकता उस जगह पर, धमका नहीं सकता, और गहरी निगाह से देख नहीं सकता। आप लोग उधर बुला लिए गए हैं जहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज किया। उस हज में 3 लोग शरीक थे, खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया बीबी हाजर अलैहिस्सलाम। 3 लोगों ने पहला हज वहाँ सर अंजाम दिया। और उसके बाद रसूलुल्लाह जब हज पर गए हैं, फरमाया मेरे सामने मंजर रख दिया गया है कि यूनुस अलैहिस्सलाम कानों में उंगलियाँ दिए हुए अपने घोड़े पर अपनी सवारी पर सवार और बावाज़े बुलंद पुकारते जा रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। फरमाया मेरी आंखें देख रही हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम हज के लिए आए हुए हैं और वो लब्बैक पुकारते चले जा रहे हैं। अम्बिया बनी इसराइल के वो पै दर पै हज के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद ख़ातमुन नबिय्यीन हज़ूर कुल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान अक़दस कुरान मजीद में सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम के ज़िक्र के साथ आपका ज़िक्र किया गया। इससे ये पता चलता है कि ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ लोग जो बुलाए जाते हैं वो किसी ख़ास वजह से बुलाए जाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो किसी ख़ास वजह से यहाँ पर आते हैं। रो तो यहाँ भी लिया जा सकता है। हदीस शरीफ में है कि एक आदमी एक बार अगर तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करे और अल्लाह के खौफ से मक्खी के सर जितना आंसू उसकी आंख से निकल आए, तो फरमाया खुदा उसके सारे गुनाहों को माफ़ करता है इससे पहले कि वो उसका आंसू ज़मीन पर गिर जाए। शब कदर जिसने पाली उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए। रमज़ान की रात का क़याम, उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए। या अल्लाह, जब ये सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं तो वहाँ लाखों रुपये का खर्च करके, लाखों मील का सफ़र करके हम लोग किस लिए वहाँ पर जा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मामले को इंसानों के ऊपर छोड़ दिया कि बंदे ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्यों वहाँ पर बुलाया है। इंसानों का एक जमे गफ़ीर वहाँ क्या करने के लिए आता है? क्यों कहा नबी अलैहिस्सलाम ने जिसके पास इस्तात थी वो हज के लिए नहीं आया, तो खुदा की नज़दीक वो आदमी यहूदी होकर मरता है या नसरानी होकर मरता है, खुदा उसको उसकी परवाह नहीं है। क्यों नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्तात रखते हुए जो हज नहीं करता वो हम में से नहीं है? ये सब चीज़ें किस लिए हैं? आखिर कुछ तो है कि जिसके लिए ये सारे अहतमाम कौली तौर पर और फ़ेली तौर पर किए गए हैं। इसमें यह अमर बड़ा मलहूज़े खातर है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आलिया ने आखिरी
زندگی کے ایام میں حج فرمایا، یعنی جب پوری طرح سے دین کی تکمیل ہو گئی، جب اسلام کا نفاذ ہو گیا، جب کفار سے جنگیں لڑ لی گئیں، جب رسول اللہ کی دھاک بیٹھ گئی، اسلامی نظام حکومت قائم ہو گیا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا ارادہ فرمایا، اور اس میں منادی باقاعدہ طور پہ کروائی کہ جو آدمی میرے ساتھ حج کو جانا چاہتا ہے وہ حج پر چلا آئے۔ تو رسول اللہ کا قافلہ بڑھتا گیا، مکہ تک پہنچتے لاکھوں حاجی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے لوگ رسول اللہ کے قافلے کے ساتھ جڑتے گئے، اور ہماری نبوت کے دھولا حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس اہل ایمان کی بارات کے ساتھ خداوند عالم کے حضور پیش ہوئے۔ پیغمبر نے وہاں اتنی دعائیں فرمائیں، اتنی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں فرمائیں کہ اس دن میں رسول اللہ نے عمومی روٹین سے ہٹ کر 2 نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھا دیں، ایک جو ظہر اپنے وقت پر ہوئی اور ایک عصر اپنے وقت پر نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کو عصر کی نماز بڑی محبوب تھی، اور اس نماز کے رہ جانے پر غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لیے ایک بد دعا کی کہ یا الہی ان کے پیٹوں اور ان کی آگوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری صلاۃ وسطیٰ کو ضائع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ موجود ہوتے اور میں آپ سے یہ سوال کرتا کہ آج کے دن تو آپ نے اپنی عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آج کون سا ایسا خاص دن ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صرف مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ بڑا قیمتی دن ہے، اور عجب بات ہے کہ جس طرح آدمی کی شادی کا پہلی شادی جب ہوتی ہے تو وہ بڑی اہمیت کے دن ہوتے ہیں، لڑکی کا ڈھونڈنا، مناسب رشتے تلاش کرنا، اس میں گلی گلی محلے محلے ملکوں شہروں مارے پھرنا، پھر اس کے بھرپور اہتمام کرنا، اور پھر اس پہ کوئی کسر دنیاوی طور پر نہ چھوڑ رکھنا، اور مال کا اسراف و تبذیر و ضیاع کرنا، اور اس پر اس لڑکے کے لیے ایک ایسی شریک حیات ڈھونڈنا جو بے عیب ہو۔ یہ ساری چیزوں کا دن ایک خاص دن کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن دولہے کا جو چند گھنٹے ہوتے ہیں، جس کے لیے اس کی دلہن کو لاکھوں روپے لگا کے سجایا جاتا ہے، اور اس دولہے کو بھی اب لاکھوں روپے لگا کے سجایا جاتا ہے، قیمتی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے، جانے والے بہترین کپڑوں کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، اور جن کے ہاں جایا جاتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے اہتمام کے ساتھ وہاں کھانے کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بارات واپس آتی ہے۔ عجب بات ہے کہ یہ حج ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کا عرصہ اس کا انتظار کیا، اور اس 23 سال کے عرصے کے بعد آپ نے حج فرمایا۔ الجہاد و ذروۃ الاسلام، اسلام جہاد کی چوٹی ہے، حضور نے وہ بھی کر لیا لیکن حج نہیں کیا۔ 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد میں گزارے آپ نے، لیکن حج کو وہ اہمیت نہیں دی آپ نے، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو سر انجام دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہمارے پیارے نبی بنایا۔ ہمارا یہ ذہن ہے کہ اگر آپ موجود ہوتے ہم سوال کرتے کہ اے پیارے نبی، آپ نے یہ فریضہ سب سے آخر میں کیوں رکھا ہے؟ یہ سوال عمومی طور پر نہ علماء آپ کے اندر پیدا ہونے دیتے ہیں، نہ آپ کے اپنے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ جاتا ہے تو پھر آپ پہلا کام حج کا کرتے ہیں، نہ کوئی طلب ہوتی ہے، نہ کوئی ذوق ہوتا ہے، نہ شوق ہوتا ہے۔ علماء کے ساتھ حج کرنا ایک بڑی سعادت ہے، لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ جو سعادت حاصل ہوتی ہے وہ کم ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے جس طرح کہ ایک لڑکے کی شادی کی تیاری درکار تھی، کیا ہم نے اس کے لیے ویسی تیاری کی؟ حج کی درخواست نکل آئی تو دنیاوی سامان اکٹھا کیا، میڈیکل کی ڈوزیں لگوائیں، احرام کی چادریں خریدنے پہ چلے گئے، وہاں یہ ہو جائے گا، وہاں وہ ہو جائے گا، وہاں یوں کر لینا، وہاں توں کر لینا، وہاں ایسے کرنا، وہاں ویسے کرنا، ٹریول ایجنٹ آپ کے اوپر،
सारी दुनिया के मशवरे आपके अहले खाना के, आपके ऊपर भाई लोग, आपके ऊपर सब लोग सवार हो जाते हैं। ऐसे में आपको उलमा की कोई याद नहीं आती है, पकड़ दकड़ के कोई किताब पढ़ते हैं और उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं होती है, सफ़ों पे सफ़े उलट के आगे गुजर जाते हैं, आपके पास कोई एहतमाम ही नहीं। रसूल ने इस फरीज़े को सर अंजाम देने के लिए 23 साल में अपने सहाब की तरबियत फरमाई, और उस 23 साल की तरबियत में जा कर के फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हज उनको समझाया। हज समझ नहीं आ सकता, मेरी तो कम अज़ कम समझ में चंद सवाल आते हैं कि एक घर के गिर चक्कर लगाने से क्या होता है, और एक पहाड़ी से ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है। यानी भागने के ना कोई तस्बीह ना कोई और चीज़, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बाल मुंडवा दो, एक बकरा हमें दे जाओ जाते वक्त, तो सब गुनाह आपके माफ़। आपने जो झूठ बोले, चोरियां की, रिश्तेदारों के हक खाए, माले हराम से जिस्म को परवरिश दी, अपने बीवी बच्चों को कोई दीनी एहतमाम नहीं फरमाया, सारे काम आपने किए और एंड पर आपने एक हज फरमाया जिससे आपकी निजात होगी। 40 दिन यहाँ तकरीबन असर रहता है। पुराने वक्तों में हमें बुजुर्ग कहते थे 5 साल तक असर रहता है हज का, और उससे पुराने वक्तों का मैंने सुना है कि एक हज सारी उम्र के लिए किफ़ायत कर जाता है। यहाँ पर अब हज जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी के ये आखिरी 10 सालों के अंदर, 2012 में मुझे पहली दफ़ा शर्फ हासिल हुआ बैतुल्लाह शरीफ को देखने का। ये महज अल्लाह का फ़ज़ल है कि उन्होंने वो घर देखने की मुझे इजाज़त दे दी जो उनके खलीलुल्लाह ने बनाया था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस जगह को देखने का क्या मैं अहल था। मैं तो अभी बहुत नौजवान हूँ। नौजवान की ज़िंदगियाँ गुनाहों से भरी होती हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये एक पलीद मुआशरा है, गंदा, बदकार, नजासत का भरा हुआ मुआशरा, जिसमें हमारे सब लोगों का हिस्सा है, हमारी पिछली पीढ़ियों का, हमारी पिछली नस्लों का, हमारा मौजूदा पीढ़ी का और मौजूदा नस्लों का। और इसमें कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जिसने अपने हिस्सा ना डाला हो इसके गुनाह को आगे बढ़ाने के लिए। रोज़ बर रोज़ इसकी नजासत जो है वो अब बढ़ती बढ़ती माउंट एवरेस्ट तक चली गई है, बस आसमान तक पहुंचने में बाकी है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये आंखें एक ऐसे घर की ज़ियारत कर सकती हैं कि जिसके बनाने वाले के दोनों हाथ पाकीज़ा थे, दोनों आंखें पाकीज़ा थीं, उसकी पेशानी शिर्क से कभी आलूद नहीं हुई थी, उसके कलब पर कभी गैर अल्लाह का गुज़र नहीं हुआ था, उसकी सोचों पर कभी भी ज़िंदगी के अंदर गैर अल्लाह की तरफ से इस्तिमदाद और इयानत की कोई एक झलक और एक छाया नहीं गुजरी थी। किस तरह से उसने ये सारे काम। और फिर वो कि जिसने कहा कि आज मुझे जी भर कर देख लो मेरे साहब, तुम में से एक वक्त आएगा कि जब हर आदमी मेरा ये चाहेगा कि वो अपनी माल और अपनी जायदाद और अपनी जान लुटा कर मेरी एक ज़ियारत कर ले। वो शख्सियत हजूर पुर नूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हाँ, आपकी आंखें तरसती हैं। जो ज़्यादा सूफ़ी लोग हैं वो उलमा के पास जाते हैं, कुछ ऐसा वजीफ़ा ज़रूर हमें बताइए कि जिससे मैं रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख लूँ। जिस किसी को इसका शुबा भी हो जाता है कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा है, वो बताने से बाज नहीं आता, और लोग उसको तकद्दुस की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, और वो ना चाहते हुए भी खुद को मुकद्दस समझने लगता है। वो शख्सियत जिसे उस घर के फेरे लिए हैं, क्या हम उस जगह पर फेरे लेने के काबिल हैं कि वो तलवे जहाँ पर लगे हैं, वो पाँव मुबारक जो जहाँ पर लगे हैं, जिन फ़ज़ाओं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस लिया है, क्या मैं और आप वहाँ सांस लेने के काबिल हैं? हज तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो कभी समझ नहीं आया इन 10 सालों में पै दर पै जाने के बाद
شیخ مشتاق صاحب جانتے ہیں، یہ مجھے وہاں پہ بھی اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے حاجیوں کی تربیت کے لیے لے جاتے ہیں، اور بھی بڑے ٹریول ایجنٹس ہیں جن کو میں کام آ جاتا ہوں وہاں پر. یہاں بھی مختلف مجھے حج کی نشستیں لینے کا اللہ شرف دیتے رہتے ہیں حاجیوں کی خدمت کے لیے. عمرے، حج، پہلے حج پر افسردگی، دوسرے پر حیرت، تیسرے میں بیزاری، چوتھے میں کہا اب نہیں جائیں گے کبھی بھی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ہر آنے والا دن ندامتیں، یہ کیسا حج ہے؟ میں کیسے احرام پہن لیتا ہوں؟ کیسا بہروپیہ ہوں؟ میرے بہروپ کو دیکھ کر سب لوگ دھنگ رہ جاتے ہیں. اس بہروپیے کو دیکھ کر اس کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں، آنے کے بعد اس کے ہاتھ سے آب زمزم پینے کو سعادت سمجھتے ہیں. جو پہلے جپھیاں ڈالتا ہے، جو پہلے گلے لگاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں. ہم کیسے حاجی ہیں؟ ایسا کام جس کی ایک ایک چیز متبرک اور اس کو سمجھنے پڑھنے کے لیے کوئی اہتمام ہی نہیں عمر بھر میں ہوا. لوگ آتے ہیں میرے پاس، میں کل حج پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ بتا دیں. ہم پرسوں جا رہے ہیں، بتا دیں. مختصراً بتا دیں، کوئی ویڈیو کلپ بھجوا دیں، معروف سکالرز کا کوئی طریقہ کار وہ بتا دیں، ہلکی سی کتاب بتا دیں. اللہ فرماتے ہیں تم جب اللہ کی راہ میں آؤ حج کے لیے تو وہاں تقوی کا سامان لے کر آؤ. ایک دن میں 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں آپ تقوی لے لیں گے. آپ تقوی لے لیں گے جس پر نبیوں کی عمریں صرف ہو گئیں. حضرت نوح 950 سال قوم کو تقوی دینے کی کوشش کرتے رہے اور انہوں نے لیا نہیں. ابراہیم علیہ السلام تقوی دے رہے ہیں اور انہیں اٹھا کر چخا میں ڈال دیا گیا. فرعون نے حضرت موسیٰ سے جنگ کے ارادے کے لیے اپنا لشکر تباہ کر لیا، تقوی نہیں لیا. حضرت عیسیٰ تقوی دینے کے لیے گئے تو قوم نے ان کو قتل کرنے کے پلان تیار کر لیے. رسول خدا نے تقوی دینے کی کوشش کی تو قوم اکٹھی ہو کے شب ہجرت پیغمبر پر حملہ آور ہو گئی. اپنے بھائی بیٹوں کو لے کر وہ بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے. آپ وہ تقوی 15 منٹ میں ہم سے مانگنے کے لیے آتے ہیں. تقوی کو مشین ہوتی میں آپ کی نظر کرتا، تقوی کی کوئی چادر ہوتی میں بنا کے آپ کے اوپر اوڑھ دیتا، تقوی کوئی شلوار قمیض ہوتی میں پہنا دیتا، تقوی کوئی ٹوپی ہوتی تو میں جناب کو کی خدمت میں پیش کر دیتا. تقوی کسی جوتے کا نام ہے یا بنیان کا نام؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آنا ہے تو تقوی لے کر آنا. ہم تقوی کا عمر بھر اہتمام نہیں کرتے ہیں. خدا کہتے ہیں آپ وہاں سے چل رہے ہو تو آتے وقت تقوی لے آنا بھائی، ہمارے ہاں آنا اور تقوی پیش کر کے چلے جانا، اور اس کے بعد ہم تمہیں حج مبرور دے دیں گے بدلے میں. آپ کی اہلیہ کہتی ہیں گھر مہمان آئے ہیں، آتے وقت یہ 4 کھانے کی چیزیں لے آئیے. آپ 4 کھانے کی چیزوں کی بجائے ہاتھ لٹکائے وہاں جا رہے ہیں، یا ان 4 کی بجائے 10 اور چیزیں جو مہمانوں کے لیے قابل استعمال نہیں ہیں آپ گھر لے کے جا رہے ہیں. آپ LCD لے جا رہے ہیں کھانے کی چیزوں کی بجائے، موبائل مہمانوں کو دکھانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے وہاں پر VCR لگا دوں گا. AC لے گئے آپ مہمانوں کے لیے. اہلیہ نے کہا کھانے کو کچھ لے آئیے، اور آپ قیمتی گیجٹس لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اہلیہ آپ کو کیا سمجھے گی جس کو آپ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کو کیا سمجھے گی؟ خداوند عالم کے نزدیک آپ چیز لے کر جا رہے ہیں، آپ کا بیگ خالی ہے، آپ کا دل خالی ہے،
آپ کا دماغ خالی ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ رسومات ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ کنکریاں مارنے کے شوق، جانور ذبح کرنے کے شوق، سر منڈوانے کے شوق. شاعر کا مجھے یہاں شعر یاد آتا ہے، کہتا ہے اللہ ری اسیر یہ بلبل کا یہ شوق کہ صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. بلبل کو پکڑنے کی کوشش کی تو بلبل تو آتی ہے گلاب پر، تو پھر صیاد نے یہ سوچا کیوں نہ گلاب کا عطر لگا کے تو میں چلا جاؤں. بلبل خوشبو پہ نہیں مرتی، بلبل اس کے رنگ و روپ پہ مرتی ہے. اس کو گلاب کی پہچان ہے، گلاب کی خوشبو کے اوپر نہیں وہ مرتی. لیکن صیاد اتنا احمق ہے، وہ سمجھتا ہے شاید خوشبو گلاب نے اس کو بے قرار کیا ہے جبھی تو یہ مرتی ہے. تو صیاد کتنا بے وقوف ہے. یہ کسی کی بے وقوف ہونے پہ یہ شعر پڑھا جاتا ہے، اللہ ری اسیر یہ بلبل کا یہ شوق کہ صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. آپ گلاب کا عطر مل کے جا رہے ہیں. بیت اللہ والا تو گلاب کے عطر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. آپ کے مغل اعظم اور گل احمد کے قیمتی لٹھے کے وہ احرام خدا فریفتہ ہو جائے گا اس سفید رنگ پر، مکفہ مسجع دعاؤں پر جو لوگوں کے کہنے پہ آپ نے رٹی ہوئی ہیں، ہاتھ میں دعائیں پکڑ کے، اور آپ بیت اللہ کے گرد طواف بآواز بلند کر رہے ہیں. داڑیوں کے طول سے ناپے گا وہاں پہ داڑیاں کہ اتنی لمبی داڑھی اس لیے اس کو بخش لیا جائے، یا ٹخنوں کی آپ نیچے سے ماپ لیا جائے گا کہ ٹخنوں سے اونچا ایک بالشت ہے اس کا پاجامہ تو معاف کر دیا جائے. یہ تقویٰ ہے کیا؟ سیدنا عمر فاروق سے پوچھا کہ تقویٰ کہاں ہے؟ اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، ادھر ہے تقویٰ. اس کا آپ نے کیا خیال کیا ابھی تک؟ نہائے بھی، دھوئے بھی، دل دھو لیا کیا؟ یہ سارے کام تب آنے تھے میرے عزیز مختصراً جب آپ اولیاء اللہ اور صالحین کی محفل میں بیٹھتے. حج سے پہلے تک تو آپ دن رات اپنے کاموں میں مصروف ہیں. یہ اس کو پیسے دے دینا، یہ اس سے لے لینا، یہ رکھ لو، یہ ریکوری دے دینا، یہ بھگتان کر دینا، یہ چیز اس کی، یہ چیز میری، یہ تمہاری. بڑا خیال ہے. بچوں کے بارے میں شدید پریشان ہیں، اہلیہ کے بارے میں بھی پریشان ہیں، اور فیکٹری پہ تو دل مرا جا رہا ہے. اور کام ہاتھ سے نکل گیا، آتے وقت نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ واٹس اپ ساتھ جائے گا، فیس بک ساتھ جائے گی، IMO ساتھ جائے گا، ٹویٹرز ساتھ جائیں گے، ہر چیز آپ کی ساتھ جائے گی. نہیں جائے گا تو تقویٰ نہیں جائے گا. اہلیہ جس کا کبھی بھی آپ نے دین پڑھانے اور سمجھانے کا اہتمام نہیں کیا، وہ ساتھ جا رہی ہے. جس نے کبھی آپ سے نہیں کہا ذرا آتے وقت تفسیر لیتے آئیے، شام کو تفہیم لے آئیے، معارف الحدیث لے آئیے، بھئی خواتین کے وہ مسائل پر لکھی ہوئی بات لے آئیے. میں نماز صحیح نہیں پڑھ رہی ہوں، پلیز کسی سے رابطہ کر کے بتائیے نماز کا کیا اہتمام. وہ اہلیہ جا رہی ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے بھی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. سیرت عائشہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ میرے گناہوں پر نظر نہ رکھے اور خود عائشہ بن جائے بغیر سیرت پر عمل کیے. یہ سارے اہتمام آپ کر رہے ہیں. ان اہتماموں کے ساتھ مجھے یہ فرمائیے
کہ آپ حج پر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ندامتیں کہاں سے آئیں گی؟ حج پہ تو کچھ بھی نہیں چلتا ہے، کوئی کرنسی نہیں اس حج پر چلتی، نہ ڈالر، نہ روپیہ، نہ پاؤنڈ، نہ کویتی دینار۔ خود حج پر سعودی عرب میں چلنے والی کرنسی ریال بھی نہیں چلتی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ بیت اللہ کے اندر ریال چلتا ہی نہیں، عرفات کے اندر نہیں ریال چل رہا۔ کتنا بدقسمت وہ ملک ہے جس کے اندر اپنی ہی کرنسی نہ چلے۔ حج پر تو کرنسی چلتی ہی نہیں، آپ وہ کرنسیاں ساتھ لے کر جا رہے ہیں جو وہاں پر نہیں چلیں گے۔ بڑی بھول ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہے آپ کو۔ آپ کا اہتمام حج کچھ بھی نہیں ہے، آپ پریشان ہیں۔ میری اس بات سننے کے بعد آپ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ اگر دل کو واقعاً پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو یا اللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ان کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر ابھی بھی پریشانی لاحق نہیں ہے تو حج کیجئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا وہ حج بھی قبول فرما لے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک ریاضت اور ایک مجاہدہ، اس کے بعد حج ہے۔ حج بذات خود نہ ریاضت ہے نہ مجاہدہ۔ حج میں تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ کوئی معقول آپ بات سمجھا دیں ان علماء سے، کہیں۔ بہت باتیں صوفیہ نے لکھی ہیں اور بہت فلسفی آف حج لکھی گئی ہے۔ اتنا لکھا گیا ہے، میرے پاس اس ہال سے بڑی لائبریری ہے اور وہ میں نے باقاعدہ پڑھی ہوئی ہے اپنی عمر کے 32 سال لگا کے، اولیاء اللہ اور علماء کے نیچے بیٹھ کر اور مختلف ملکوں کے اندر پڑھنے کے بعد۔ اچھا، ان کیس آپ لوگوں کو نہیں پتا، میں نے کہا بتا دوں، وہ جو نہیں جو وائٹ داڑھی والے مولانا اسحاق ہوتے تھے جن کا انتقال ہو گیا، جو پنجابی میں ہی بیان دیتے ہیں زیادہ تر نا، یہ ان کے بالکل رائٹ ہینڈ نہیں، جسے کہتے ہیں بالکل ساتھ ساتھ بچپن سے چپک کے رہنا جسے کہتے ہیں نا، یہ اس طرح ان کے ساتھ ہی رہے نا۔ تو ان کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوا تو یہ پھر ان کی اکیڈمی سے جیسے نا یہ کرتے تھے بیان، تو میں نے کہا بتا دوں تھوڑا بیک گراؤنڈ ان کا، تو یہ ان کے ساتھ ساتھ بالکل رہے سر۔ ان کی ویڈیوز میں بھی یہ نا بہت ینگ سے نظر آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اچھا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حج جو ہے اس کے اندر کیا ہے۔ قتال کا تو سمجھ آتا ہے کہ جہاد ہم کر رہے ہیں، نماز کا بھی کچھ تھوڑا بہت آپ کو علماء فائدے بتاتے ہیں، بلکہ اس کے طبی فائدے بتانے کے بعد آپ کو نماز پر آمادہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ نماز کے یہ فوائد ہیں اور روزے کے یہ فوائد ہیں، طبی فوائد۔ سید مودودی سن رہے تھے، سید صاحب نے فرمایا آپ کی معقول گفتگو سننے کے بعد ایک سوال ہے، یہ شہید ہونے کے طبی فوائد کیا ہیں یہ بھی تو مجھے بتا دیجئے۔ ہر چیز کے طبی فوائد ہیں، آپ لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ علماء کا وہ غلط وتیرہ ہے جس کی وجہ سے بربادی ہو رہی اسلام کی۔ آپ اس طرح سے کسی کو وقتی طور پہ تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن راہ حق میں جانے والے آدمی کی دراصل آپ راہ مار رہے ہیں۔ عزیزو، یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے، اس میں آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو کون سی چیز لے کر جانی ہوگی۔ اگر آپ کی اہلیہ یا آپ کے ذہن میں وہاں سے آتے وقت کھجور اور آب زمزم بھی ہے تو یہ آپ کے نفس کا آپ کو ایک بہت بڑا فریب ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو تسبیح ہاتھ لے کر آؤں گا اور مصلی لے کر آؤں گا تو یہ فریب ہے۔
حرم شریف کے باہر جو قرآن مجید بکتے ہیں نا، یہ ایک فریب ہے۔ احرام خواتین کے پسندیدہ چیزیں اسکاف میں حج سے لائی تھی، ٹوپیاں، ابا جی آپ کے لیے میں نے اسپیشل ٹوپی لی، مرجان اور یاقوت کی تسبیحات، چاندی کی تسبیحاں، ہاں چھوٹے چھوٹے عربی ظروف، نواسے اور پوتے کے لیے ایک گھوڑا یا ایک اونٹ، یہ ہمارے سونے کی سواری ہوا کرتی تھی، اس لیے لے کے آئی ہوں کہ اس پہ کبھی نہ بیٹھنا، اوڑی پہ بیٹھنا حرام کی کمائی والی، اسے تو صرف ذبح کرنا جب بھی کرنا۔ عزیزو، بیت اللہ شریف ایک جنت ہے۔ رسول اللہ نے کہا جب اللہ نے جنت بنائی تو حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جنت دیکھ کر آنا۔ جبریل ہنستے ہوئے آئے، یا اللہ جن کے لیے بنائی ہے وہ تو دیکھ لیں تو ضرور اس کے اندر داخل ہونے کی تمنا کریں گے ہر طرح سے اور ہر کوشش کر لیں گے۔ فرمایا دوزخ بنائی، ادھر بھجوایا، یا اللہ ایسی بری جگہ جس نے دیکھ لیا سن لیا کبھی نہیں آئے گا۔ دوسری دفعہ اللہ نے پھر کہا جبریل جائیے، جبریل گئے، جنت کو ڈھانپ دیا، باڑ لگا دی گئی خواہشات دنیا سے، جنت کو مکروہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، جو دنیا کی وہ چیزیں جس میں محنت، جد و جہد، اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا پیسہ اللہ کی راہ میں دینا کام نہیں ہوتا، روزے، نمازیں، مشقتیں، جہاد، یا اللہ اب نہیں کوئی آئے گا۔ اور جہنم کو مزے کی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، خواہشات نفس سے۔ فرمایا اللہ ہر کوئی گر جائے گا اس میں۔ بیت اللہ شریف جنت ہے، اس کے ارد گرد اتنی مکروہات دنیا ہے، اتنی مکروہات دنیا ہے کہ آپ جب طواف کر رہے ہوں گے تو آپ بیت اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ سامنے جو مکہ ٹاور ہے اس کے اوپر لگی ہوئی گھڑی آپ کا منہ چڑھا رہی ہوگی۔ ہر چکر پہ آپ کی نگاہ اٹھے گی، ہر چکر پہ آپ کی نگاہ اٹھے گی۔ مادیت کا وہ بت آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کو وہاں رہنے میں اتفاق ہو، اور مجھے ہے، ان ہوٹلوں کے اندر جس قسم کی مادیت ہے، 150 کھانے صبح، 150 کھانے دوپہر، 150 کھانے شام، نرم بستر، خوشبودار کوریڈورز، اور آپ کا اوپر نیچے آنا جانا بائی لفٹ، اور آپ کے کمروں کے اندر خوشبودار چیزیں، کلیننگ سویپنگ کرنے کے لیے وہاں پر رکھے ہوئے فلپائنی اور برمی اور بنگلہ دیشی، اور آپ وضو کر کے بھاگے جا رہے ہیں حرم کی جانب، دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اذان کیا ہو گئی ہے، شور مچا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں گے اور آپ کی اہلیہ اور آپ ہاتھ میں موبائل پکڑ لیں گے، ہیلو عاصم کیا حال ہے، خیریت سے ہو، ماما یہاں ناشتہ کر رہی ہیں، دیکھو تو صحیح اس میں کیا کیا ہے، یہ بھی بنا ہے، یہ بھی بنا ہے، یہ بھی بنا ہے، آپ سیلفیاں لے رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، حرم میں موج، پیچھے بیت اللہ شریف، اور ایک فیک جھوٹی بے ایمان 2 نمبر کی تصویر، دعا مانگتے کی تصویر، مانگ نہیں رہے ہیں، دعا مانگتے کی تصویر، خدا کے گھر میں دھوکہ کھلا، خدا کے گھر میں دھوکہ کھلا۔ بیت اللہ شریف کو پیچھے رکھ کر تصویر، پیچھے رکھ کر، جو ساری زندگی آپ کے پیچھے ہی رہتا ہے، پھر رسول اللہ کے پیرلل کھڑے ہو کر تصویر، مینا میں تصویر، عرفات میں تصویر، کہ آپ کا حج ہے،
حرم شریف کے اندر دنیا غلاف کعبہ کو پکڑ کر روتی ہے، اور بدترین اس دنیا کے 7 بر اعظموں کے اندر بر اعظم ایشیا کا بدترین خطہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے موبائلوں میں انڈین سانگز ہوتے ہیں اور انڈین ٹونز ہوتی ہیں جو وہاں دوران غلاف کعبہ ہم رو رہے ہوتے ہیں اور وہ بج رہی ہوتی ہیں۔ بدترین سب کانٹیننٹ کے لوگ جن کی عورتیں اپنا جسم نہیں ڈھانپ کر آتی ہیں اور وہ وہاں پر باریک کپڑوں کے ساتھ لانگ کے سوٹ پہنے ہوئے وہاں حرم میں دھندناتی پھر رہی ہوتی ہیں، فواحشہ۔ ان کے مرد ان کے ساتھ لمبی لمبی داڑھیوں والے تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں اور بڑے بڑے نام نہاد فرقوں کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وہ وہاں پر اپنی خاندان سمیت آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سب پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ ان فواحشہ کو جو ساتھ لیے پھرتے ہیں دیوس، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کرونا آیا اور حج بند ہو گیا۔ میں تو تیرے گھر کے جب حج بند ہوا مجھے تو بہت خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ سزا تھی یہ مسلمانوں کو۔ پہلے حج پر میں نے دیکھا کہ لوگ عورتوں کو لے کر حجر اسود پر ہیں، عورت ننگی ہو گئی، اس کا لون کا کرتا پھٹ گیا دھینگا مشتی میں، ایک مرد پٹھان وہاں پھنس گیا، اس کا احرام کھل گیا۔ میں بوسہ لینے جا رہا تھا تو اماں کی حالت دیکھ کر 3 لڑکوں نے ہم نے کھینچ کر اس مائی کو باہر نکالا۔ آپ مجھے بتائیے، ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اور حجر اسود کا بوسہ لینے کو جا رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ ملتزم پر گھنٹے گھنٹے رونے والے فراڈیے، ملتزم کی توہین، بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر چڑھ کے پھر اس کے اوپر چڑھ کے 8 بندوں کے جمپنگ، بوسہ جو لے لے وہ اس طرح ہاتھ ہلاتا ہوا تھا کہ او مارا گول کر لیا ہم نے بھی۔ بے ادبی بیت اللہ شریف کی جب میں نے دیکھی پہلی دفعہ میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا اور میں افسردہ ہو گیا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جس محبت کے اندر عزت اور ادب نہ ہو وہ محبت نہیں، وہ ہوس ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جسمانی محبت جتنی بھی رکھ لیں، اگر آپ بعد میں آپ اس کی قدر نہیں کرتے تو رسول اللہ نے فرمایا کس منہ سے اس کو بلاتے ہو؟ دن میں گالیاں دیتے ہو، رات کو بستر پہ بلاتے ہو۔ کیسے بدبخت مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے حج میں اپنا مرکز تباہ کر لیا بے نظمی کے ساتھ۔ الحمدللہ سعودی شہزادے کی ایک خوبی تو ہے، چاروں طرف بیت اللہ کے باڑ لگا دی، چھو کر دکھائے اب ملتزم کو کون چھوتا ہے اور چوم کر دکھائے کہ کون حجر اسود کو چومتا ہے۔ وہ دروازہ جہاں کھڑے ہو کر روتے تھے خدا اب ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ روضہ رسول پر پاؤں کی دھمک سے نبی علیہ السلام کی قبر انور تک لرز جاتی ہے۔ اونچی آواز سے بات نہ کرنا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آواز سے، چاہے وہ نیکی کی آواز ہی آپ بلند کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے تو جن کے پاؤں کی دھمک اور بھاگنے دوڑنے سے ریاض الجنہ کانپ جائے، جو رسول اللہ کے روضے پہ ہاتھوں میں جوتے پکڑ پکڑ کے تو وہاں جا کر کے سلام پیش کر رہے ہیں، جن کو جوتے گم ہو جانے کا اندیشہ ہے،
وہ ایمان گواہ کرا رہے ہیں. ٹکے کے جوتوں پر آپ نے روضہ رسول ریاض الجنہ کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے نمازیں پڑھنے کا. بے شعور قوموں کے حج نبی کو بھی اذیت اور اللہ کو بھی غضب کی دعوت دے رہے ہیں. عزیزو، حج تقوی اور ادب تھا. تقوی بھی جاتا رہا، ادب بھی جاتا رہا. اب مسائل ہیں اور وہ آپ کے مسائل ہیں. آپ علماء کے پاس جائیں گے اور علماء آپ کو مسائل بتائیں گے. بال ٹوٹ گیا، بکرا دو ٹوٹ گئے تو دو. اگر غلطی سے 5-7 ٹوٹ گئے، اپنے ساتھ پورا ایک بحری بیڑا لے کر جاؤ بکروں کا. خدا کو دو تو تمہاری جان چھوڑے گا. کیسے مسلمان ہیں؟ حج فقہ کا نام نہیں ہے، حج احسان کا نام ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ مل احسان؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا درجہ احسان یہ ہے، اول کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت کرتے ہوئے، نہیں تو اس درجے پر آ جاؤ کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. کیا آپ حج ایسے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں؟ یہ ایک سوال ہے. اگر آپ کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ میں یہ شعور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر تو دونوں میں سے جو بھی کیفیت ہے، نہ تو حجر اسود پر یہ کیفیت ہوتی جو ہے حالات، اور نہ ملتزم پر ہوتے، نہ روضہ رسول پر ہوتے، نہ بیت اللہ کے اندر ہوتے. معمولی جنرل بیٹھا ہو تو کسی کی جرت نہیں. وہ جو رب السماوات والارض ہے، آپ کی یہ جرت، یہ کس نے دلائی آپ کو جرت؟ یہ سرکشی، یہ میٹھی میٹھی بغاوت، یہ مقدس بغاوت، یہ مقدس سرکشی، یہاں جی دلاں دے سودے، یہ کس نے تم کو رندی سکھائی ہے؟ یہ کسی بدماش شاعر کا قول تمہارے ذہن میں پھرتا ہے، یا کسی پاگل صوفی نے تمہیں یہ دماغ خراب کر رکھا ہے؟ عزیزو، اپنے ساتھ ندامت لے کر جاؤ، اس پہ مراقبہ کرو. رات کے پچھلے پہر میں مراقبے کا صرف ایک وقت ہے، جب رات کے 2 پہر گزر جائیں تو تیسرے پہر میں. پہلے 2-3 دن اہتماماً اٹھو، پھر اگر چوتھے دن بن اہتمام کے آنکھ کھلے تو سمجھو کہ خشیت آ رہی ہے. پھر اگر مضطرب ہو کر اٹھو تو سمجھو کہ خشیت قبول ہونے جا رہی ہے. پھر اگر مچھلی کی طرح تڑپنا شروع ہو جاؤ رات کے پچھلے پہر میں تو سمجھو کہ اب نظر کرم ہونے شروع ہو گئی ہے. جا کر پہلے اپنے قریبی علماء سے باقاعدہ یہ 2 موضوع جو ہیں ان پر بات شروع کرو، ندامت اور ادب. ایک بوسہ بھی میں نے نہیں لیا. عورت گئی بوسہ لینے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اماں جان میں بوسہ لے آئی ہوں. ہجوم تھا مردوں کا، گھس گئی اس کے اندر. فرمایا بوسہ لے آئی اور حیا گوا آئی.
دکھائیے تاریخ میں کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے وہاں پر جا کر اس طرح سے اہتماماً بوسے لیے ہوں اور امہات المومنین نے کسی نے لیے ہوں۔ آپ کو زیادہ شوق ہے دین کا، آپ زیادہ باذوق ہیں۔ مرد اپنی عورتوں کو پیچھے سے پکڑ کر اندر لے کر جاتے ہیں۔ میں روکتا رہ گیا کہ آپ جوان بیوی کو مت لے کر جائیں۔ اس اتنے 6 فٹ کے آدمی نے جو اتنا لہیم و شہیم تھا اور جس کی غیرت چیونٹی کے برابر بھی نہیں تھی، وہ اپنی بیوی کو لے کے مجمع میں گھس گئے۔ ملتزم پر میرا بھی جانا ہوتا ہے، میں انتظار میں کھڑا رہتا ہوں اور ایک استدعا کرتا رہتا ہوں، میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، میں آپ سے صرف ایک گزارش کر رہا ہوں، ایک دفعہ آپ مجسم نہیں ہیں، ہم آپ کے سینے سے لگ نہیں سکتے، جس جگہ آپ کے پیغمبر لگے ہیں ہم یہ سمجھ کر اس جگہ لگ جائیں گے کہ یہاں میرے پیارے نبی کھڑے تھے، ایک موقع دے دے۔ میں 15 منٹ کا بھی نہیں کہتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ لگنے کے بعد ہٹا لیا جاؤں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جس جگہ پر میرے نبی کبھی کھڑے تھے، کبھی کھڑے تھے۔ بوسا تو میں نے کہا جی چاہتا ہے لیکن دل نہیں مانتا، دماغ کہتا ہے کہ لے لو، جا کر بتانا ہے اتنے لوگوں کو، لیکن دل کے نہا خانے سے آواز آئی کہ ایسے لوگے بوسا، اس بوسے کے ذریعے سے تم نے کیا کارنامے اس زبان سے سر انجام نہیں دیے ہیں؟ جھوٹ، جھگڑے، غیبتیں، دھوکے، سب کچھ تم نے سر انجام دیا، اور اب تم اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہو کہ میں ہونٹ وہاں لگا لوں جہاں سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے ہونٹ لگائے تھے، اور ادھر ہونٹ رکھ دوں جہاں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے لیے تھے۔ یہ ایک سوال ہے، اگر تو میرے دوستو آپ حج سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ میری گزارشات آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے اس کو تنبیہاً نہیں بیان کیا ہے، جو مجھ پر اثر ہوا ہے، اور یہ اثر میری ذاتی محنت کا نہیں ہے، محض فضل خداوندی ہے۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ حج کرنے کا جوانی میں موقع ملا جو لوگ اولیاء اللہ تھے، علماء سے اگلے درجے میں تھے، اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، وہ فقہی احکام سے گزر کر ایک اگلے مقام پر کھڑے تھے جہاں معرفت ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، پہچان کے مقام پر تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے 1962 میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا تھا، اور ان کی حج کی کیفیات انہوں نے مجھے بیان کی۔ اس لیے عزیزو، میرے لیے تو حج بہت مشکل ہے۔ میرا ارادہ تھا اس سال جانے کا، میں نے شیخ مشتاق صاحب سے کہا میرے لیے حج میں کوٹا، شیخ صاحب کو تھوڑا نسیان کا مسئلہ ہے، بھول جاتے ہیں، تو میں نے کہا شاید فناسی آدمہ، یہ حضرت آدم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ بھول گئے۔ تو پھر اس کے بعد حج کے پیکیج آنے شروع ہو گئے۔ الحمدللہ مجھ میں استطاعت تھی، ہے، میں نے دانستہ اس دفعہ حج خود ہی روکنے کا ارادہ کر لیا۔ ٹریول ایجنٹس جو کچھ کر رہے تھے وہ میرے علم میں ہے، میں ان کے ابھیدی ہوں، میں نے ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، ان کا حج اچھا ہوتا ہے، بھلے میں نہیں جا رہا لیکن ان کا حج اچھا ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کی خوبی یہ ہے۔
ہمارے شیخ صاحب جو ہیں یہ جھوٹ نہیں بس بولتے، ان کی خوبی ہے، جو آپ کو بتائیں گے یہ وہی آپ کو دیں گے، ان کا اہتمام ہے۔ باقیوں کو تو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں 9 تاریخ والے دن ہم سے آپ معافی مانگتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، 10 تاریخ کو آپ ہمارا مینا میں علا کے جو حشر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو پکڑ ہی لے، جانے والے بھی ویسے ہی، لے جانے والے بھی ویسے ہی، تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ عزیزو، حج جو ہے نا یہ عشق اور جنون کی ایک داستان ہے، یہ ایک دن میں سمجھ نہیں آئے گا۔ میں پہلی دفعہ حج جب کیا تھا تو 20 سال تک میں نے اللہ کے ہاں 12 سال کی عمر میں نے دعا شروع کی حج کی، اولیاء اللہ کے ساتھ جانے کی دعا کی، 12 سال کی عمر میں نے شروع کیا اور 32 سال کی عمر میں مجھے پہلا حج نصیب ہوا۔ میں نے رو رو کے اپنی حال برے کر لیے، لوگوں سے حج پوچھ کے میں نے اپنی مت مار لی، کتابیں پڑھ کے میرا حال بے حال ہو گیا، دعاؤں کی کتابیں اکٹھی کر لیں، حمدیہ چیزیں اکٹھی کی، نعتیں اکٹھی کی، اولیاء سے پوچھا حج پر کیا بیتتی ہے۔ میرے دادا نے 69 میں حج کیا، ان سے پوچھا، دادا کی بہن نے 54 میں حج کیا، میں نے ان سے پوچھا، اپنے استاد نے 62 میں حج کیا، ان سے پوچھا، 58 میں میرے استاد نے حج کیا، میں نے ان سے پوچھا، میری ماں نے 97 میں حج کیا، میں نے اس سے پوچھا، چچا سے پوچھا، پوچھتے میری عمر گزرتی گئی اور میں یہی کہتا گیا کہ یہ کس طرح سے جایا جائے گا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے اپنی ماں کو جاتے وقت یہ کہا، امی جی یہ میرا بیگ خالی ہے، اس میں چند کپڑے ہوں گے، آپ امید نہ رکھیے، اگرچہ ہم صاحب استطاعت ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک تسبیح بھی لے کر آؤں، آپ کا بیٹا اگر حج سے زندہ بچ کے آ گیا تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ خدا کے گھر کو دیکھنے کے بعد میری حرکت قلب کیوں جاری ہے۔ بیت اللہ شریف کو جو پہلی نگاہ ہوئی تھی اور میرے ساتھ جید اولیاء اللہ تھے، میں ان کی میت میں جا رہا تھا، وہ آدمی جسے اپنے حافظے پہ ناز تھا، جو یہاں بیٹھ کر بیت اللہ کے چکر لگواتا تھا لوگوں کو، وہ آدمی کا دل بیٹھ گیا میرا وہاں پر پہلی نظر پڑتے ہوئے، اور میری دونوں ٹانگیں بے جان ہو گئیں اور مجھے کسی کا سہارا لینا پڑ گیا۔ میرے پہلے سے وہاں دوست مکہ میں رہتے تھے، مجھے یوں ایک خوف کی کیفیت طاری ہوگی کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، اور مجھے نہیں پھر پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کا طواف کیسے شروع کرنا ہے۔ حج روزہ نماز دی مائے مینو پیا نے آن کھلائے۔ میرے عزیزو، مسائل حج ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو کتابوں میں بآسانی مل جائیں گے۔ آپ نے بیشتر نے پہلے سے عمرے بھی کیے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے۔ یہ ایک بھائی نے اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ بھی انہی کیفیات سے گزرے ہوں گے۔ میں نے یہ چاہا کہ میں اور آپ ایک دہرائی کے عمل سے گزر جائیں، اور اس عمل سے گزرتے ہوئے ہم کہیں کوئی چیز مس نہ کر جائیں یہاں سے جاتے وقت، جو ہم ساتھ لے کے جانی چاہیے۔ باقی رہ گئے حج کے مسائل۔ حج کے مسائل شیخ صاحب آپ کے پاس ہیں، یہ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حج کوئی مشکل چیز نہیں ہے، احرام پہن لیجئے، 8ویں کو 5 نمازیں پڑھیے، جائیے عرفات میں، وہاں بھی نمازیں پڑھیے، ظہر کے ساتھ عصر 2 کر کے پڑھیے، اور سارا دن وہ ایک دن ہے ہوگا جو 12 سے لے کر 7 بجے 6 بجے تک کا ہوگا۔ اگر تو ہوئی آپ میں ہمت، اگر تو ہوئی آپ میں طاقت، اگر تو بچ گیا ہوگا تقویٰ، اس دن آپ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وہ دن ہے جس دن اتنا بڑا ڈاکہ پڑے گا آپ کے ایمان پر۔ یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہم تھے تو ایک ولی خدا سے میں نے کہا کتنے حاجی ہیں،
تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجیوں کے ساتھ جو شیاطین کے لشکر آئے ہیں وہ اس سے بھی لاکھوں گنا زیادہ یہاں پھر رہے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا یا حضرت ما اکثر الحاج، کتنے حاجی ہیں؟ فرمایا ما اکثر الحاج، بہت کم حاجی ہیں. وہاں پر بد نظری، خواتین کے کھلے چہرے، کھانے پینے کی چیزوں میں انہماک، لٹتا ہوا کھانا، بکتا ہوا کھانا، یاروں کی ٹولیاں، غیبت چگلیاں، گپے سگریٹیں اور 7 اپ کی بوتلیں، اور وہ جو وی آئی پی حج ہوتے ہیں ان کی شہوات بھڑکانے کی چیزیں وہ وہاں پر موجود ہوں گی. آپ لوگ اس میں مشغول ہوں گے، حضرت شیطان کھڑے ہنس رہے ہوں گے، آپ کا ایمان لٹ رہا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دن کے اجالے میں آپ لٹ جائیں گے اور ان کو لٹا رہے ہوں گے جن کو آپ ایمان کے محافظ سمجھ رہے ہوں گے. یہ ایک دن ہوگا. اس دن میں جو میں نے پایا اور جیسے میں یہ گزارتا ہوں اس کا 2 جملوں میں گزارش ہے. نمازیں پڑھیں، ایک مصلی، ایک چھتری، ایک تسبیح اور ایک عدد آپ کے پاس پانی کی بوتل، اور منہ صاف کرنے کے لیے ایک عدد رومال آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسے اٹھائیے. جس طرح ایک آدمی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ایسے سب لوگوں کو چھوڑ کر وی آئی پی خیموں کو ترک کر کے یا کسی پہاڑ کی اوٹ میں چلے جائیں، یا کسی جاڑی کے نیچے چلے جائیں، یا کسی نیم کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جائیں جہاں آپ کے جاننے والے کا گزر نہ ہو، اور دنیا کی نگاہ سے آپ اوجھل ہو جائیں جیسے قبر میں ڈال دیا گیا ہو. جب تک سورج غروب نہ ہو جائے آپ کی چیخ و پکار سے زمین بھی ہلے، آسمان بھی ہلے، دل بھی ہلے، آنکھ بھی روئے، جسم بھی کانپے، اور اندر عہد ہو رہے ہوں دوبارہ گناہ نہ کرنے کے، رحمت کو جھنجھوڑیے، رحمت کو پکار پکار کے ویسے آہیں بھریے جیسے ننھا بچہ پیاس میں اپنی ماں کو پکارتا ہے، بھوک میں اپنی ماں کو للکارتا ہے. جیسے آپ اپنی ضروریات زندگی کے لیے آپ کا اپنا بیٹا مرنے پر پڑا ہوا ہو اور آپ آہوزاری کر رہے ہوں کہ میرے جوان بیٹے کی موت نہ ہو جائے. چلے پھر ٹائم اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو کل یہاں سے اسی ویڈیو کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. باقی بس ذرا غور و فکر کرتے ہیں جو ساری باتیں ہوئی ہیں. آئی ہوپ ہم لوگ سمجھ سکے، کیونکہ مین یہی چیز ہے نا، مسئلے مسائل، تیاری، سامان، اس سب کے علاوہ ہاں یہ تو سب چیزیں بس ہو ہی جاتی ہیں، سب ہو جاتی ہیں فرین. یہ تو بہت آرڈنری سی چیزیں ہیں. اصل بات تو یہی ہے، جو تقویٰ والی بات ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں اصل تو چیز اس کی روح یہی ہے نا، حج کی جو روح ہے وہ تقویٰ ہی ہے نا بیسیکلی. اور یہ ظاہر بات ہے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اصل میں یہ چیزیں ہوتی یہی ہیں کہ اس سے ہی آپ کا پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کوئی چیز آپ کو مشکل نہیں لگتی ہے بیسیکلی. صحیح بات ہے. تو سب چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں پھر اللہ کی طرف سے نا. اور حقیقت میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دنیا کی چیزیں تو بس کیا چیز ہے، میں کہتی ہوں ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی لوگ بس بیکار ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. ڈریگ ہی ہوتا، جتنا ہم پتا کریں اتنا لگ رہا ہے ڈریگ ہو رہا ہے، کسی ایک جگہ پہنچ بھی نہیں پا رہے. بس ہاں ایک مطلب چیز، اتنی عجیب فکری ہے. میں سب چھوڑ دیا، میں تو سب چھوڑ دیا. میں تو بس اب صرف دعا کر رہی ہوں کہ اللہ جتنا تعالیٰ سمجھ بس آ سب گیا سے بس صحیح ہے. ہاں. ہاں اب اور اختلاف کیا، ہے تو ہے، کوئی بات نہیں. بس اب کتنا اور پیچھے ہی پڑ جائے نا. ہاں ٹھیک ہے، ابھی بھی جو چیزیں نہیں پتا پوچھ لے بندہ، وہ تیاری اپنی جگہ، اس کا بھی اجر ملے گا، وہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ ہاں کے بیٹھ جائیں کہ بس تقویٰ تقویٰ، ایسا تو نہیں نا. نہیں سامان نہیں کیا ایسا نہیں لے نہیں کے ہے. جانا. ایک کہنا چاہیے، ایک اس کی جو لمیٹیشن رکھی ہیں، جو چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس، جو میکسیمم چیزیں ہونی چاہیے بس وہ ہونی چاہیے. مطلب بہت ایکسٹرا بھی، مطلب بہت ایکسٹرا فکر جو ہو جاتی ہے نا، وہ بھی غلط ہوتی ہے ان چیزوں میں نا، شیطان ہے بہت نا، زیادہ. لگا ہوا ہے نا وہ ہاں وہی بات بالکل. ہے. ماشاءاللہ کافی، ماشاءاللہ اچھا تھا ان کا لیکچر، اور کافی تیاریاں تو ویسے ہی آپ لوگ دنیاوی تو بہت کر ہی چکے ہیں. اب تو میرا جی خیال نہ ہی کرے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. بہت چیزیں خرید لی سب نے،
لسٹ ہے اتنی لمبی لمبی. میں بھی سوچ رہی تھی کہ اتنی لسٹ تو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی جتنی تم لوگوں کی اس میں. خیر اللہ کا شکر ہے کافی انتظام کیا ہے آپ لوگوں نے. اب تو بس آرام سے ریلیکس کریں, اپنے باڈی کو طاقت دیں, دوائیں وغیرہ ٹھیک ہے طاقت کی پئیں تاکہ قوت آئے, کیونکہ وہاں حج وہی جہاد ہے نا, اسٹرگل ہے پورے آپ کے جسمانی بھی مالی بھی ہر طرح سے. تو یہ آسان تو کوئی چیز نہیں ہے, یہ سمجھ کر تو نہیں جانا کہ کوئی ایزی اس پہ مشن پہ چلے ہیں آپ لوگ. چل رہے ہیں تو بہت مشکل کام تو ہے, بس اس میں مین چیز یہی ہے کہ ایک ہی بس آپ کا موٹو ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں. کہیں کسی کی مدد کر دی آپ نے تو اس سے آپ کو ثواب ہوگا. کوئی بھوٹلا بھٹکا ہو گیا, کسی کے پاس کھانا نہیں ہے, کسی کو راز سمجھ نہیں آ رہا دین کا, مطلب جہاں جہاں آپ جو بھی مدد کسی کے لیے چھوٹی سی بھی کریں گے نا تو ان سب کا اجر ہے. تو وہی مین تقوی یہی ہے آپ کے لیے, اپنے شیئرنگ وہاں پہ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, ان کو بہت ضرورت پڑتی ہے, تو وہ چیزیں آپ اپنا ایکسٹرا ہے تو آپ ان کو دے دیجئے. سونے کے لیے جب مزدلفہ میں جاتے ہیں تو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے اتنا وہ, اور لوگ کوئی چادر نہیں لائے ہوتے, کچھ لوگ اپنا کچھ بچھانے کو نہیں ہے, پتھر پہ کیسے سوئیں کیا کریں, تو اپنی صحیح بات. جان نماز اٹھا کے اپنی دے دیجئے کہ یہ لے لیجئے آپ اس پہ لیٹ جائیے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہاں پہ آپ کا بہت دل ہوگا کہ ہاں کاش میں یہ بھی دے دوں, میرے پاس اور کھانا ہو تو یہ بھوکا بیٹھا ہے اس کو دے دوں. یہ چیزیں آپ کو کافی نظر آئیں گی وہاں پہ انشاءاللہ. دیکھیے گا آپ لوگوں کو چانسز, آپ لوگ نے اگر تقوی کا اس ٹائپ کا لیکچر لیا ہوا ہے نا تو آپ کو خود بخود سمجھ آئے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس سے جو کروا لے. تو یہ بس یہ سوچ کے جائیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم آئے ہوئے ہیں بس ہماری اس عبادت کو قبول کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جس سے جو بھی مجھ سے ہو سکے تو وہ تو کروا لے مجھ سے. یہ ایک اپنا دل میں رکھیے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا ہی حج قبول کرے گا. انشاءاللہ آپ سب دل سے جا رہے ہو سب جس طرح سے, تو انشاءاللہ سب کا ہوگا, اور مجھے بھی نہیں بھولنا تم لوگ. بالکل. اچھا اس کے علاوہ نا یہ چیز کو بھی ذرا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے, وہ جو حدیث یہی ہے نا کہ عورت کا حج جو ہے, نہیں عورت کا جہاد حج ہے نا ہاں ایکچوئل وہ میں. تو ہے ہی ہے, ہاں یہ میں وہ کہنا تو چاہ ہے رہی ہی ہوں, یہ تو ہے ٹھیک ہے, ہاں حدیث ہے نا صحیح. اب اس کو نا ذرا جی حدیث تو جی ایک لائن کی جی, ہوتی ہے اور اس میں مطلب اتنا میننگ ہوتا مطلب ہے, وہ ہاں ایکسپلور کرنا ہے اس کو نا, کہ اگر میرے لیے جہاد ہے تو کیا مطلب, میں تو سمپلی پڑھ کے اور یاد کر کے رٹا مار کے حدیث کا آگے بڑھ رہی ہوں کہ میں جہاد, مطلب کیا مطلب کیا اس میں ڈیپتھ کیا ہے, وہ انشاءاللہ نا اس کو سمجھتے ہیں. آئی ہوپ کسی نہ کسی نہیں, عالم نے اس ہاں طرح بالکل ایکسپلین کیا ہو جیسے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں نا. یہ ڈرتے نہیں بالکل ہے نا, یہ کھل کے بول دیتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے کورونا میں حج بند ہو گیا. یہ اس طرح کی باتیں کوئی بول سکتا ہے, کوئی اس طرح کی بات گٹس نہیں ہوتے نا نہیں, کہ بات کتنی صحیح کریں کہ اتنی بے حیائی ہو رہی ہے. تو مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں چاہتا کہ حج بند ہو, لیکن پھر نیت, کیا نا, اچھی نیت سے بول رہے ہیں نا, ہاں اچھی نیت سے بات بول یہ رہے ہے ہیں نا, کہ اس لیے بلنٹ ہو رہے ہیں. یہ سمجھ پتہ آتا ہے ہے نا یہی پہلے اسکالر کہ یہ بولتے پہلے یہ کیوں. جو لان کے سوٹ ہوتے تھے نا ایسے, تو پنجاب کے علاوہ بھی اور جو ذرا ہیلدی عورتیں ہوتی تھی نا تو پہلے برقع بھی نہیں پہنتی تھی, اور وہ بڑی دوپٹہ بس لے لیا, اب وہ بڑی بڑی چاکیں, پیٹ بھی سائڈ سے کھلا دکھ رہا ہے, شرٹوں کے اندر سے پجامہ اس میں سے باڈی بھی دکھ رہی ہے. تو وہ اتنا ظاہر سی بات, ہر آدمی آنکھ بند کر کے تو نہیں چلے گا نا, جو عمرے کے لیے آئے ہوئے حج کرنے آئے, اب ان کو سب نظر آ رہا ہے دوسرے کا, تو اس کی آنکھ کا بھی تو وہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیسے کریں, ہم سطر دکھ رہا ہے دوسرے کا, یہ سارا کچھ. تو وہ کہتے تھے بہت اس زمانے میں کیا آپ ان لوگوں کو کہا کریں کہ پاکستان سے کوئی بھی برقع ہلکا سا پہن لے, منہ کھلا رکھیں, لیکن کچھ تو پہن کے آیا کرے. تو اکثر صحیح یہ بات اس ٹائپ کی باتیں اگر آپ لوگ کو وہاں ہو نا, میں تو کہتی تھی کہ پلیز اپنے کو کور کر کے کریں, آپ کے دوپٹوں سے یہ دکھ رہا ہے وہ سب نا, تو ان کو بتائیں. اب آپ لوگ جو وہاں جائیں گے نا, تو یہ اگر آپ کوئی نیک بات اچھی باتیں کریں گے, یہی آپ کو ثواب ہے. یہ جو آپ تبلیغ کریں گے نا, تو وہاں بیٹھے نہیں رہے آپ, جب جا رہے ہیں تو اس ٹائم کو اویل کریں. آپ کی دعا اور یہ تبلیغ جو ہے نا, یہ سب کا ثواب ہے.
ये जो कुछ आपको आता है वो आप किसी को मदद कर रहे हैं। अब जैसे वजू ही का है ना, आपने किसी को सिखा दिया, अब वो उस रश से नहीं निकल सकता आदमी, आपने किसी को बता दिया। किसी बहुत से लोगों का वजू टूटा है, अपने खेमे में आप उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट कर दें कि देखिए हम लोग सब वहां जा रहे हैं, अब वहां पे अगर वजू टूट जाए या यहाँ पे भी आप लोग को नहीं जा पा रही तो ऐसे कर ले, तो ये कर लो, तो वो क्या होगा कि इसका सवाब मिलेगा। ये सब का क्योंकि बहुत से ये टिप्स पता नहीं होते। अब आयशा कह रही मुझे इतना फायदा हो रहा है इससे कि मैं समझ नहीं पाती थी मैं इतनी दूर कैसे जाऊं वजू करने। अब ये मुझे आधे ग्लास से जो आपने कहा इस तरह कर लो वजू, इतना मुझे आसानी बार बार मैं कर ले रही हूँ। तो मैंने सही कहा बात। देखो अब ये छोटी सी क्या, मैंने क्या सीखा था ये ऐसे ही एक दफा हम लोग एतिकाफ में हरम में ऐसे बैठे थे बच्चों के साथ, तो वही एक सऊदी को देखा कि वो सो के उठी नमाज पढ़। मैंने कहा अल्लाह हम लोग तो इतनी दूर बाथरूम जाते हैं, वो सो के उठी, जरा सा ग्लास में पानी लिया और बैठ के उसको मैंने इतनी गौर से देखा। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने कहा जब से मैंने सीख लिया और जो मुझे मिलता है मैं पकड़ के उसको ये जरूर टिप बताती हूँ। ये मुझे इतना अच्छा लगा था, तो मैं हर एक को बताती हूँ देखो इस तरह वजू करो पूरा। और अब भी पूरा वैसे भी वजू वाकई में ये पता ही नहीं था, वाकई ये में पता ही बहुत नहीं था। अच्छी टिप थी। हाँ क्या सही चीज? वाकई में कि इतनी दूर जी जाओ, बेटा। और ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी वजू हो सकता है। आपने वाकई और में पता है बहुत इतनी दूर इम्पोर्टेंट बात बाथरूम इतनी बताई। दूर होता है कि आदमी बिल्कुल नहीं जाने की हिम्मत करता। वजू टूट गया तो कैसे हाँ करें भाई, उतनी दूर जाएंगे, जब तक जाएंगे आएंगे यहाँ नमाज शुरू हो जाएगी, तो फिर क्या करे भाई आदमी। अब उससे बेहतर है जल्दी से कर लो, बाद में होटल में जाएंगे, होटल भी दूर होता है, फिर हर चीज तो नहीं होता होगी बिल्कुल, और आपके क्या, पास ना। सही बात। अब जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे कर लिया आधे एक गिलास बिल्कुल से वजू। और जमजम तो हर जगह होता है। अब वो तवाफ का जो उस दिन बोल रही थी ना कि वो तवाफ में भी कर लो और उसको कोई बात नहीं वजू टूटे, नहीं वो आपका तवाफ टूट गया वहीं से। बस बस हाँ आपको एक एक्स्ट्रा तवाफ करना पड़ेगा, उस तवाफ में आप चलते चलते भी वजू कर लें। हाथ में पानी लिया, ये किया, पी लिया, मुंह पे लगा लिया, और पाँव में मोजा पहने होंगी तो ऊपर से मोजे पे यूं रख लिया झुक के पाँव का, हो गया काम। या पाँव उठा के अच्छा, लगा लिया पानी, तो आपको खड़े बिल्कुल खड़े भी आप अपना। लेकिन एक तवाफ का वो वाला जिसमें आपका वजू टूटा है ना, वो तवाफ हाँ बिल्कुल नहीं काउंट कीजिएगा, उसको छोड़ हाँ, के मजीद वो भी एक दोबारा एक्स्ट्रा मतलब कर एक काउंट, लीजिएगा। हाँ एक्स्ट्रा कर लें, हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ इसी तरह से वो बाज़ एक दफा भूल एक्स्ट्रा भी कर ले, जाते हैं ना, उस बाज़ तवाफ में दफा। आपका टूट गया है, अब रश इतना है कि आप बाहर नहीं निकल सकती, तो आप उसी में अपने हाथ में जो आपके पानी की बोतल कभी नहीं छोड़ना, हमेशा अपने बिल्कुल साथ रखना पानी की बिल्कुल बोतल। ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, खुद भी पीने के लिए बहुत प्यास लगती है, और वजू के लिए खासकर ये सही बात, बहुत सही बात, इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा भी सही। पानी आपके पास है, एक दफा तो करना होता है, बहुत दफा नहीं करना होता, एक दफा। ओके चलिए चलें मिलते हैं ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके जी जज़ाकल्लाहु ओके खैरन ओके। कसीरा। या सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अच्छा, इलैक। अस्सलामु अलैकुम व तुम रहमतुल्लाहि लोग व बरकातहू। तुम लोग के इसमें मैं एंजॉय करने आती हूँ। नहीं जज़ाकल्लाह, हमें सीखने का भी मौका मिलता है, मैं सीखने इसीलिए आती हूँ कि कोई ना कोई जज़ाकल्लाह। पॉइंट कह के सवाब कमा लूं। तुम लोग तो जा रहे हो। चलो ओके ओके चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह